पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी, इसे सबसे मुश्किल थ्योरी समझा जाता है और ये सबसे ज़्यादा मुश्किल थ्योरी है भी। इसे समझने से ज़्यादा मुश्किल इसे समझाना है। देखें, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो थ्योरी है, ये स्ट्रक्चरलिज्म जो थ्योरी इससे पहले आया था उसकी रिएक्शन है। यानी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी के आइडियाज़ को चैलेंज करने का नाम है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी को अगर हम देखें तो ये हमारे बिलीफ की सारी हदों को चैलेंज करता है। ये चैलेंज करता है हर एक फाउंडेशन को, चाहे आप हिस्ट्री को लें, लैंग्वेज को लें, नॉलेज को लें, साइंस को लें। आपको जिन चीज़ों के ऊपर भी यकीन है, ये कहता है कि वो सब अनसर्टेन है, वो सब रिलेटिव हैं, उनमें कोई भी ऑब्जेक्टिविटी पाई नहीं जाती। ये थ्योरी जो है 1970 के बाद पॉपुलराइज होना शुरू हुआ। इस थ्योरी के जो मेन फाउंडिंग फादर्स हैं वो 3 आदमियों को समझा जाता है, रोनाल्ड बार्थेस, मिकाइल फोकल्ट या फिर फोको, और इसके साथ जैकस डेरिडा। जैकस डेरिडा ने 1968 में एक बुक पब्लिश किया ऑफ ग्रामेटोलॉजी नाम से। उसमें उसने जो लिंग्विस्टिक्स है उसे चैलेंज किया, जो प्री एग्जिस्टिंग आइडियाज़ थे रिगार्डिंग फॉर्मलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म और जो दूसरे थ्योरीज हैं, उन सब को नाहिलेट किया। नाहिलेट इन एसेंस, इसने लैंग्वेज को ही अनसर्टेन करार दिया। मीनिंग और टॉपिक और वर्ड्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे ये नाहिलेट किया। उसने ये कहा कि ये अनसर्टेन है, इसकी कोई फ़िक्स पोजीशन नहीं है, वर्ड की कोई फ़िक्स मीनिंग नहीं है। तो इस तरह की बात की जो हम वीडियो में आगे कम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। तो अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डीकंस्ट्रक्शन में फ़र्क क्या है। देखें, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एक वसी फ़लसफ़े का नाम है, एक अम्ब्रेला टर्म, यानी एक छतरी है जिसके नीचे डीकंस्ट्रक्शन या फिर जो दूसरे थ्योरीज़ हैं वो आते हैं। किस तरह? देखें, आपको कैसे समझाऊँ? हाँ, एक थ्योरी होता है, बहुत वसी होता है, यानी प्लेटो आइडिया ऑफ फॉर्म, उसने फॉर्म के बारे में बातें की। तो फिर बाद में काफ़ी फ़िलोसोफर्स आज की तारीख़ तक प्लेटो के जो फॉर्म है उनके ऊपर बात किए जाते हैं। तो जो आइडियलिज़म है वो एक होल थ्योरी है, उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे राइटर्स आए, बहुत सारे फ़िलोसोफर्स आए, साइंटिस्ट आए, जो कोई भी मेनाफिन आए, जिन्होंने लिखे, जिन्होंने अपने आइडियाज़ प्रेजेंट किए, वो सारे जो है आइडियलिज़म की छतरी के नीचे आते हैं। तो इसी तरह पोस्ट मॉडर्निज़म जो है ये एक वसी फ़लसफ़े को कहा जाता है और इस फ़लसफ़े के अंदर एक टेक्निक का नाम डीकंस्ट्रक्शन है। तो डीकंस्ट्रक्शन आपको बताया कि जैकस डेरिडा ने इसे डिराइव किया था। अब आते हैं जो चैलेंजेस हैं, यानी जिस तरह हम लोगों ने कहा कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी की क्रिटिक है। तो देखें, स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी की फाउंडिंग फादर कौन था? स्ट्रक्चरलिज्म के फाउंडिंग फादर फर्डिनेंड डी सशोर था, एक स्विस लिंग्विस्ट। लिंग्विस्टिक्स क्या है? लिंग्विस्टिक्स साइंस ऑफ लैंग्वेज है। तो साइंस है, यानी हम उसमें ऑब्जर्वेंस करते हैं, फिर उस ऑब्जर्वेंस को लेकर हम लॉजिकल डिडक्शन लेते हैं और उस डिडक्शन के ज़रिए हम एक रिलायबल ट्रुथ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो ये एक पूरा सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है। तो इस हिसाब से जो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं ये सिस्टम पे, आइडिया पे, ट्रुथ पे, रीज़न पे, इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं। इसके बरअक्स अगर हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को देखें, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है ये पोस्ट मॉडर्निज़म से डिराइव हुआ एक फ़िलासफ़ी का नाम है, यानी इसकी अपब्रिंगिंग फ़िलासफ़ी से हुई, स्ट्रक्चरलिज्म की अपब्रिंगिंग साइंस से हुई। ठीक है ना? तो फ़िलासफ़ी क्या है? फ़िलासफ़ी जो है वो क्वेस्ट ऑफ नॉलेज है, यानी इल्म की तलाश। फ़िलासफ़ी में कोई रिजिड स्टांस नहीं होता, यानी रिजिड स्टांस तो होता है लेकिन फ़लसफ़े में हम यानी एक मीनिंग अख़ज़ करना फ़लसफ़े में काफ़ी मुश्किल है, हम कर ही नहीं सकते। यानी कितने फ़िलासफ़र्स आए प्लेटो से लेकर आज की तारीख़ तक, किसी ने भी ये दावा नहीं किया कि दिस इज़ द अल्टीमेट,
اس سے آگے کوئی ٹروتھ ہے ہی نہیں، وہ ہو بھی نہیں سکتی۔ ہر روز ہر دن نہ جانے کتنے آئیڈیاز جنریٹ ہوتے ہیں، انوینٹ ہوتے ہیں، ڈسکور ہوتے ہیں۔ تو فلاسفی میں کوئی بھی سرٹینٹی نہیں ہے۔ وہ نیٹشے کا ایک کوٹ ہے، دیر از نو فیکٹ اونلی انٹرپریٹیشن، یعنی سب بیانیات ہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں۔ تو ڈی کنسٹرکشن یا پوسٹ اسٹرکچرلزم جو ہے وہ ان انسرٹینٹیز کو، ان آئرنیز کو، ان پیراڈوکسز کو، ان میٹافیز کو ایک لٹری ورک کے اندر سے ڈھونڈنے کا نام ہے، اور اس میں جو پلیجر ہے وہ حاصل کرنے کا نام ہے۔ اس میں ہم کوئی الٹیمیٹ میننگ کی طرف نہیں جاتے، جس طرح اسٹرکچرلزم میں اسٹرکچر کو فالو کر کے ہم ایک الٹیمیٹ ٹروتھ یا پھر آبجیکٹیو ریئلٹی یا پھر آبجیکٹیو ٹروتھ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فارملزم میں فارم کو ڈھونڈ کر اس فارم کے اندر سے جو ٹروتھ ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سائیکو انالیسس میں جو ہیومن سائیکی ہے اس کے اندر جھانک کر مطلب اخذ کرنا۔ تو اس طرح کی جو تھیوریز ہیں یہ ان سے کافی یونیک ہے، ان اے سینس کہ یہ میننگ تلاش نہیں کرتا، یہ انسرٹینٹیز کو تلاش کرتا ہے۔ ڈی کنسٹرکشن جو ہے یہ ان پیراڈوکسز کو تلاش کرنا اور اس میں پلیجر ڈھونڈنے کا ایک نام ہے، ایک ذریعہ ہے۔ تو اب آتے ہیں اس تھیوری کی جو کی ایلیمنٹس ہے، کیا ایلیمنٹس ہے جن کو یوز کر کے ہم ان انسرٹینٹیز کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ فرسٹ جو تھنگ ہے وہ ہے لوگو سینٹریسزم یا پھر ایگو سینٹریسزم۔ دیکھیں یہ جو لینگویج ہے ڈی کنسٹرکشن، یہ لینگویج کی اور لینگویج کی ایٹیمولوجی کی، لینگویج کی ہسٹری کو ڈھونڈتی ہے، کوشش کرتی ہے کہ ورڈ کی جو اوریجن ہے وہاں تک پہنچے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو لینگویج جو ہے پیریڈ آف ٹائم شفٹ ہوتا رہتا ہے، میننگ جو ہے چینج ہوتا رہتا ہے۔ کس طرح؟ دیکھیں لٹرلی ورڈ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، لٹرلی ورڈ جو ہے یہ حقیقت کے لیے استعمال ہوتا تھا، کوئی جو چیز سچ میں ہوا ہو اس کے لیے ہم لٹرلی یوز کرتے تھے۔ آج کل یعنی انسرٹینٹی کے لیے یوز ہوتا ہے، لٹرلی آئی ایم ڈائنگ، لٹرلی یو میڈ می لاف ٹو ڈیتھ، یعنی تم نے مجھے اتنا ہنسایا کہ میں مرنے والا ہوں۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں اس کے لیے لٹرلی یوز ہوتا ہے۔ تو ایک ٹیکسٹ کے اندر اگر 19 سینچری میں لکھا ہوا ایک ٹیکسٹ ہم پڑھ رہے ہیں تو ڈی کنسٹرکشن والے جو ہے وہ ان جو کی الفاظ ہیں انہیں ڈی کنسٹرکٹ کرتے ہیں، ان کی میننگ کو ڈی کنسٹرکٹ کر کے ان میں انسرٹینٹی ڈھونڈتے ہیں کہ یہ الفاظ کے کتنے میننگ ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح گے ورڈز جو فیمس ایگزامپل ہے اس کا، پوئٹ could not but be gay، دا ڈیفوڈلز کا ایک لائن ہے ولیم ورڈسورتھ کا۔ اس لائن میں ورڈسورتھ کہتا ہے کہ اتنے ساری خوبصورتی دیکھنے کے بعد ایک شاعر خوشی کے علاوہ اور محسوس ہی کیا کر سکتا ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ گے کن ٹرمز میں یوز ہوتا ہے، اٹ از یوزڈ فار ہوموسیکشولیٹی اور فار پیپل ہو آر بائیسیکشول۔ ایک اور ٹرم ہے لوگو سینٹریسزم۔ لوگو مینس ورڈ، سینٹریسزم مینس ایک سینٹر، یعنی کسی بھی ورڈ کی ایک سینٹر، ایک آبجیکٹیویٹی۔ یہ ایک ٹرم ہے اسٹرکچرلزم کی۔ تو اگر آپ اسٹرکچرلزم کو دیکھیں تو ہر ایک ورڈ کی پیٹرن بتاتے ہیں کہ اگر آپ اس پیٹرن کو ڈسکور کرو گے تو اس ورڈ کو سمجھو گے، کیونکہ اگر اسٹرکچرلزم کی بلیفز کی بات کریں تو اسٹرکچرلزم کے حساب سے ہر ورڈ کی ایک میننگ ہوتی ہے، ایک پیٹرن ہوتی ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے یوز کرنے کا۔ تو اگر ہم اس ترتیب کو جانیں گے تو اس کے مطلب کنویٹ یا پھر جو انٹینڈڈ میننگ ہے ایک رائٹر کا وہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک اور بات جو ایگو سینٹریسزم میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو اسٹرکچرلسٹ ہیں ان کا ماننا ہے کہ تھرو اسٹرکچر، تھرو پیٹرنس ہم لوگ جان سکتے ہیں ایک ورڈ کی اور اس کی میننگ کی جو ریلیشن شپ ہے اسے سگنیفائڈ، سائن، جو سگنیفیکیشن ہے ان کے ذریعے۔ لیکن یہ جو ڈی کنسٹرکشن والے ہیں یہ مانتے ہیں کہ نو، آبجیکٹیویٹی ہے ہی نہیں، بس ایک ترتیب ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ 19 سینچری میں بیٹھ کے کچھ لکھتا ہے، اس زمانے میں اس ورڈ کو دوسرے کنٹیکسٹ میں، اس کنٹیکسٹ کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب ڈیفرنٹ تھا۔ اگر دا پیریڈ آف ٹائم وہ شفٹ ہوا آج کی تاریخ میں ہمارے پاس پہنچا، جب ایک میرے جیسا بندہ آگے پڑھے گا وہ تو آج کے زمانے میں، آج کے ایپسٹیمولوجی کے حساب سے وہ اس سے میننگ ڈیرائیو کرے گا۔ تو جو کنویٹ میننگ ہے اور جو ابھی جو ایکسٹریکٹڈ میننگ ہے ان کے بیچ میں جو ڈیفرنس ہے وہ
آپ خود اندازہ کریں کہ کتنا بڑا ڈیفرنس ہوگا. تو سرٹینٹی نہیں ہے لینگویج میں. اس کے علاوہ ایک اور ٹرم ہے فونوسینٹریسزم. فونوسینٹریسزم مینس جو فون ہے وہ اصل میں اسپیکنگ کو کہا جاتا ہے. اسپیکنگ کو یہ لوگ اوپر رکھتے تھے رائٹنگ سے. تو وہی بات ہے فونوسینٹریسزم، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. یعنی جو اسپیکنگ ہے وہ نیچرل ہے، جس کے ذریعے ہم اپنے آئیڈیاز کو بہتر طریقے سے بیان کر سکتے ہیں، کنٹیکسچوئل میننگ ہم ایزیلی کنوے کر سکتے ہیں. اور جو رائٹنگ ہے وہ سیکنڈری ہے، یعنی ہم اپنے خیالات جو بول چال ہے اسے لکھتے ہیں، تو اس کے اندر بہت سارے انسرٹینٹیز ہوتے ہیں. تو جو فونوسینٹریسزم ہے یعنی اسپیکنگ ہے وہ رائٹنگ سے بہتر ہے، یہ ماننا ہے اسٹرکچرلسٹ کا. لیکن جو ڈی کنسٹرکشن والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رائٹنگ بہتر ہے اسپیکنگ سے، یہ سارے فضول بات ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک کنسیپٹ پیش کرتے ہیں بائنری اپوزیشن. بائنری اپوزیشن یعنی دو چیز اپوزٹس میں پائے جاتے ہیں دنیا میں، ماں باپ، فیمیل میل، نیگیٹیو چارج پازیٹیو چارج. اسی حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا میں ہر ایک چیز کی ایک اپوزٹ پائی جاتے ہیں. یعنی ڈے نائٹ آپ نام لیں، ہر ایک چیز کی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. تو اسٹرکچرلسٹ یا پھر اگر آپ کلچر کو دیکھیں، فاؤنڈیشن کو دیکھیں، کسٹم ٹریڈیشن، ان چیزوں کو دیکھیں تو ہر دو چیزوں میں ایک چیز کو اوپر رکھا جاتا ہے اور ایک چیز کو نیچے. یعنی اگر ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھیں تو یہاں پہ مرد کو ہائر کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے اور فیمیلز کو لوور. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ڈیز بہتر سمجھے جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو نائٹس، سمرز بہتر سمجھے جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ونٹرز. تو یہ بائنری اپوزیشنز جو ہیں ان کی وجہ سے اسٹرکچرلسٹ کا ماننا ہے کہ ہم معنی ڈرائیو کر سکتے ہیں. اگر ہم دن کہیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ رات نہیں ہے، رات میں اندھیرا ہوتا ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے رات کی بھی اور دن کی بھی. تو اگر ہم دن کہیں گے تو ہمارے ذہن میں آئے گی کہ ابھی رات نہیں ہے، اسی حساب سے ہم میننگ ڈرائیو کرتے ہیں. لیکن پوسٹ اسٹرکچرلسٹ کا ماننا ہے کہ یہ سب غلط ہے. دیکھیں مرد اور عورت، اگر آپ دیکھیں گے کچھ خصوصیات مرد میں زیادہ ہوتی ہیں، کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو عورتوں میں ہوتی ہیں. تو بہتر کون ہوا؟ بہتر وہی ہوا جس کے پاس پاور ہے. تو یہ کوئی نیچرل ڈویژن نہیں ہے، یہ سب پاور گیم ہے، پاور ڈائنامکس ہے. جو پاورفل ہوتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بیس، جو مطلب پاورفل ہوتا ہے ہم اسے ہی مطلب ڈومیننٹ قرار دیتے ہیں، اچھا قرار دیتے ہیں، اشرف قرار دیتے ہیں، اشرف المخلوقات کہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ٹرم ہے ٹرانسڈینٹل سگنیفائڈ. ٹرانسڈینٹل سگنیفائڈ یعنی یہی ہے جو ایگو سینٹریسزم میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس کئی میننگس ہے، لیکن ایک میننگس کو ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے ٹرانسڈینٹلی ہم اپناتے ہیں. یعنی اگر ایک لفظ میرے سامنے آئے گا تو کہیں نہ کہیں سے میں سنا ہوں گا اس کا میننگ، تو میں اسی حساب سے کنٹیکسچوئل میننگ کے حساب سے میں اس میں ایک اس کے اندر سے ایک میننگ ایکسٹریکٹ کر لوں گا، ایک میننگ نکالوں گا، اخذ کروں گا. تو یہ جو ہے اسے ٹرانسڈینٹل کہا جاتا ہے. ٹرانسڈینٹل سگنیفائڈ آپ کو پتہ ہی ہے واٹ از سگنیفائڈ. سو یہ کچھ ٹرمز ہے. اس کے علاوہ ڈفرینس ہے. ڈفرینس بھی اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو بائنری اپوزیشن میں نے آپ کو بتایا، جو پاور ڈائنامکس میں آپ لوگوں کو بتایا. تو اگر آپ ان چیزوں کو اگر سمجھ گئے ہیں تو آئی گیس ڈی کنسٹرکشن تھیوری جو ہے یہ انہی باتوں کا مجموعہ ہے. تو یہی ہے ڈی کنسٹرکشن تھیوری. اس کے اندر اور بہت ساری باتیں ہوں گی جو آئی گیس میں آپ لوگوں کو کنوے کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گا. تو آئی گیس وی ہیو اے میڈیم فار دیٹ. آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہو اور میں کوشش کروں گا کہ کمنٹ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں. سو انٹل دا نیکسٹ ویڈیو، ٹیک کیئر.